नाज़रीन इकराम, पैकेज आपने देखा। हमारा आज का मौजू है अल मुजीब। इसमें रब्बानी से मारिफत हासिल करेंगे, उसके फ्यूज़ व बरक़ात इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में आप तक पहुँचेंगे। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले ही हम हस्ब मामूल प्रोग्राम में आज की रहमत सहर में कलाम शामिल करेंगे। आप जानते हैं कि आगाज़ रमज़ान से ही कलाम पेश करने की, हमद बारी ताला या नात रसूल मकबूल या मनाकिब का हदिया पेश करने की सादत जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रोफ़ी के स्पुर्द रही। यह उनका हिस्सा रहा। अल्लाह करीम उनका हिस्सा भी कबूल फरमाए। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना आलिया में है। अल्लाह करीम उनकी हाज़री के सदक़े हमें भी तलब फरमाए और हमें भी हरमैन की वो बाबरकत फ़ज़ाएँ और हवाएँ देखना सूंघना नसीब हो। उनकी गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी बहुत अहसन अंदाज़ में मेरे बरादर मुकर्रम और मेरे साथी कॉम्पेयर रहमत सहर में, जिन्होंने बिल्कुल बराबर एक हिस्सा इनका कंट्रीब्यूशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से शामिल रहा, जनाब मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही, वो पेश कर रहे हैं। मैं जनाब अहमद नदीम कासमी के इन कलिमात खैर से आपको दावत कलाम दूँगा। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूं जो बंदे को खुदा देता है, उसका बंदा हूं जो बंदे को खुदा देता है। जब उतरती है मेरी रूह में अजमत उसकी, जब उतरती है मेरी रूह में अजमत उसकी, मुझको मसजूद मलाइक का बना देता है। उसकी रहमत की भला आखिरी हद क्या होगी, उसकी रहमत की भला आखिरी हद क्या होगी। दोस्त की तरह जो दुश्मन को दुआ देता है, दोस्त की तरह जो दुश्मन को दुआ देता है, वही निमटेगा मेरी फिक्र के सन्नाटों से। बुतकदों को जो अजानों से बसा देता है, बुतकदों को जो अजानों से बसा देता है। और शेर समात कीजिएगा कि कदम उठते हैं मेरे जानिब बतहा जब भी, कदम उठते हैं मेरे जानिब बतहा जब भी, एक फरिश्ता मुझे शहपर की हवा देता है, एक फरिश्ता मुझे शहपर की हवा देता है। और कसरो ऐवान से गुजर जाता है चुपचाप नदीम, कसरो ऐवान से गुजर जाता है चुपचाप नदीम। दर मोहम्मद का जब आए तो सदा देता है, दर मोहम्मद का जब आए तो सदा देता है। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूं जो बंदे को खुदा देता है। सुभान अल्लाह। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदक़े, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदक़े। तू मदनी नु झूला झूले दीवी हो से, नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी। तू तकदी तेरे चुमे दीवी हो से, हलीमा में तेरे उंगली न पाके तू वेड़े दे अंदर, उंगली न पाके तू वेड़े दे अंदर। खुदा दे सजन खुदा दे सजन नू टुरें दीवी हो से। तू तकदी तेरे चुमे दीवी हो से, हलीमा में तेरे नी अरशां दा चन है खिलौना जिसदा, नी अरशां दा चन है खिलौना जिसदा। तो उस बेमिसल नू घड़े दीवी हो से,
تو اس بے مثل نو کھڑیں دیوی ہو سے تو تقدیر تیری چومیں دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے کدی نال تیرے نزاکت تھی سوہنا کدی نال تیرے نزاکت تھی سوہنا اور اس داوی ہو سی منے دیوی ہو سے اور اس داوی ہو سی نوا کے سجا کے کنجلا وی پاکے نوا کے سجا کے کنجلا وی پاکے تے ٹھوڑی ہلا کے ہسیں دیوی ہو سے تے ٹھوڑی ہلا کے ہسیں دیوی ہو سے تو تقدیر تیری چومیں دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے. ناظرین کرام کلام آپ نے سنا، جناب نشاہی صاحب نے کلام پیش کیا. گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن رحمت سحر میں ARYQ TV پر یہاں وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا. المجیب ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں رحمت سحر میں، اور ابھی ہمیں ایک بہت مکرم محترم شخصیت نے جوائن کیا جو آغاز رمضان سے اب تک ہمارے اس نشست کا حصہ رہی ہیں. بلا شبہ بہت بڑے عالم دین، ایک معروف، اللہ کریم نے ان کو ایک علیحدہ مقام سے نوازا ہوا ہے. بات کرتے ہیں سند کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. ویلکم سر. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسماء الحسنہ جنرل ہمارا موضوع ہوتا ہے روزانہ، اور اس حوالے سے آج جو اللہ کریم کا صفاتی نام جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، وہ ہے المجیب. میں آغاز کے طور پر پہلا کویسچن جناب محترم پیر صاحب قبلہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حسب معمول ہم اللہ کے جو صفاتی نام ہوتے ہیں پہلے اس کی تعریف اور مطالب و معنی کے حوالے سے عرض کرتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو المجیب کے معنی، مطالب اور اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں، وہ جتنی برکتیں، رفعتیں اور عظمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، انسانی عقل و شعور اس کا فہم اور ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کا یہ نام المجیب، جواب دینے والا، قبول کرنے والا، اور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. سبحان اللہ. اب وہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا قادر مطلق ہے کہ اگر اسے کوئی پانی کی تہ میں پکار رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہے، کوئی اسے صحرا کی وسعتوں میں کوئی اگر چیونٹی اسے پکار رہی ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں اگر کوئی اسے ندا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، وہ اس کی بھی سن رہا ہے. انسانوں میں اگر کوئی مجبور انسان اگر اسے پکار رہا ہے وہ اس کی ندا کا جواب بھی دے رہا ہے. اور اگر کوئی خوشحالی میں، شکر کی زبان میں، شکر کے احساسات سے لبریز ہو کر اگر اپنے دامن محبت کو کشکول بنا کر اسے پکار رہا ہے تو اس کا جواب بھی دے رہا ہے. کتنی وسعتیں اور کتنی رفعتیں اس لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں. اس کے بعد عرفاء نے جو اس کے مطالب و محاسن بیان کیے ہیں وہ بھی اپنے اندر بہت بڑا رحمتوں کا ایک بحر بے قرار رکھتے ہیں. جس طرح سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت مجدد الفسانی، آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے مریدین کو آپ المجیب یا مجیب الدعوات
اس کا وظائف بھی عطا کیا کرتے تھے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ شکریہ پیر صاحب، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز ہو چکا، میری خواہش ہے کہ اس کے مزید مطالب، معانی اور اس کی جو کچھ جہات مزید اس کے مفہوم کے حوالے سے کھولی جا سکتی ہیں، اس پر کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن پاک میں یہ سورہ ہود میں یہ اسم مبارک آیا ہے، سبحان اللہ، جس میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ایک ہی جگہ پر یہ لفظ اس طرح آیا ہے پورے کلام مجید، پورے کلام مجید، باقی مختلف سیغوں سے آیا ہے، صحیح، اچھا کہیں یجیب سے آیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی، متکلم کے سیغے سے آیا، جی میں جواب دیتا ہوں، کہیں یجیب مضارع کے سیغے سے آیا۔ اس اسم کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ قریب آیا ہے، تو قریب کو بھی اللہ کے اسماء میں شمار کیا گیا ہے، قریب مجیب، واہ، کیونکہ مجیب کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، اللہ اکبر، جو قریب نہ ہو وہ مجیب نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت بات۔ تو اس لیے اس اسم کو اور اس صفت کو اس کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کی حکمت دیکھیے کیا ہے کہ جو پکارنے والے ہیں اصل یہ قرب و بعد مسئلہ ان کا ہے، مجیب کا نہیں۔ بہت اچھا ہے، اللہ وہ تو قرب و بعد سے پاک ہے نا، منزہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، الورید، وہ تو قرب و بعد سے پاک ہے، چونکہ ان کا یہ پرابلم اور مسئلہ ہے، اس کو پہلے سولو کر دیا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، فرمایا محبوب جب یہ بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، کب، کیسے، کس طرح اسے پکاریں، کیا کریں، جو ایک انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے کہ جس سے کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، میں وہ مجھے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میری سن رہا ہوں، میں اسے لاجیکل سنا، بات ہے، اس کے توجہ بغیر درکار ہے نا بالکل ٹھیک۔ ٹیکنیکلی۔ تو یہ ان اسماء نے انسان کی اس نفسیاتی ضرورت کو پورا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان کی اس فطری اور طبعی ضرورت کو ان اسماء و صفات نے پورا کر دیا۔ کیا ہے، جی یہ مت سمجھنا چونکہ وہ غیب ہے اور غیب الغیب ہے تمہارا معبود، تو اس کو پکارتے ہوئے یہ مت خیال کرنا کہ وہ غائب ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا، سن رہا ہوگا یا نہیں سن رہا ہوگا۔ اللہ یہ سارے اکبر۔ مسائل جو ہیں پہلے سے حل کر دیے، صرف مجیب ہی نہیں قریب بھی ہے، اور قریب ہی نہیں اقرب ہے، اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی بڑھ کے تمہارے قریب ہیں۔ اللہ اکبر، تو سوچو کہ کتنا سنتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مجیب کی جو ڈیپتھ میں عرفا گئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ویسے تو مجیب مخلوق بھی ہو سکتی ہے، بندہ بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے آپ نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا، مجیب کا اطلاق لغت نے تو میرے اوپر کر دیا، بالکل جواب دینے والا، ڈکشنری وائز میں جواب دینے Reply والا ہو کرنے گیا، والا۔ ٹھیک ہے نا۔ المجیب کون ہے؟ ہاں ہاں، وہ ذات باری، جو سائل کے سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب دیتا۔ اللہ اکبر۔ سائل نے ابھی سوال نہیں کیا ہے، وہ اس کی ضرورت کو جانتا ہے، میں ایک اور اس سوال، سائل کی ضرورت سے بڑھ کے اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ سائل نے جو مانگا ہے، ہو سکتا ہے وہ پوری جامعیت و کاملیت سے نہ مانگا ہو، جی یا جی، مانگنے کا سلیقہ بھی مانگنے کا سلیقہ نہ ہو، اللہ مجیب کو پتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، مانگ چاہیے اتنی کیا رہا ہے، کیا؟ اللہ اکبر۔ مانگ اتنا رہا ہے، چاہیے اس کو اتنا، اللہ لہٰذا اکبر۔ وہ سائل اپنی اوقات کے مطابق مانگے گا، مجیب اپنی شان کے لائق دے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نشائی صاحب، صاحب کچھ بات جب کرنا آپ چاہ رہے تھے؟ ایک عارفانہ جہت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جب بات کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے، آپ کی گفتگو کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے کہ چونکہ وہ ہمارا مولا، ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے، تو کیا ایسی ہستیاں بھی ہیں جو اس کا جواب سنتی ہیں؟ بلا شبہ سنتی۔ جی، جب حج ہوتا ہے نا تو اس میں کہتے ہیں کہ ہر سال حج میں ایک شخص ہوتا ہے جو امیر الحجاج کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ چنا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے باقیوں کا حج قبول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مقرب ایسا بندہ، ہر شخص ایک سال اکبر۔ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور یہ وہی ہوتا ہے کہ جب کہتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہ، لا شریک لک لبیک، اللہ تو اس کا آواز آتی ہے لبیک یا عبدی اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سبحان میرا اللہ، تلبیہ پڑھنے والے میں سن بھی رہا ہوں، جواب بھی دے رہا کیا ہوں۔ کہنے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی آواز کو سنتا ہے، جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز کو سنتا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آواز کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تین آوازیں ہر سال حج میں آج بھی گونجتی ہیں اللہ اکبر۔ رب کائنات کی اللہ طرف سے۔ اکبر۔ تو سننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرش پہ بیٹھ کے عرش معلیٰ پر جو فرشتے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، جی جی، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، اس میں شامل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں حصہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور کمال دیکھیے رب العزت کی کریمی کے قربان جائیں کہ ملائکہ نوری ہو کے مناجات کر رہے ہیں، لیکن
बारगाह इलाही में गोया ऐसे लगता है कोई ब्लैंक अभी है। अच्छा जी। और उस ब्लैंक को फिल कौन करता है? अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दअ। कौन है जो मुज़तर की सदा उस वक्त सुनता है जब वो बेबसी लाचारगी में, जब कोई उसकी सुनने वाला नहीं रहता, तो फिर तन्हाई में खलवत में बेचैन होके जब उसे पुकारता है ना, तो फिर एक लम्हे की ताखीर के बगैर इजाबत आती है और उसको गले से लगा लेती है। जो मौलाना हसन रिजा रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आ गए, वो कहते हैं फतरदा ने डाली हैं बाहें गले में। क्या मंजर, तस्वीर खींच ली। फतरदा ने डाली हैं बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये है इजाबत के मुख्तलिफ पहलू जो रब्बे कायनात की शान है। और इसमें उलमा कहते हैं कि एक इजाबत खासा है, एक इजाबत आमा है। जब अवामुन्नास पुकार रहे होते हैं ना, तो उसमें नेकोबद सभी तो हैं, सभी पुकार रहे हैं। ठीक है। इवन के मंदिर में मूर्ति के आगे खड़ा भी कोई पुकार रहा है। अब उसके मुजीब होने की जरा रेंज देखिए। क्या कहना है, बहुत बड़ा खड़ा का पूरा सब्जेक्ट है ये। अल्लाह खड़ा कहाँ है? मंदिर में, गिरजे में, चर्च में, माबद में, कलीसा में, मस्जिद में, काबा में, मस्जिद अक्सा की मेहराब में। अल्लाह अकबर। कोई किसी गार की कोह में है, कोई किसी सहरा में है, कोई किसी दरिया में है, कोई हवा और फजा में है, कोई गूंगा है, जबान है ही नहीं, बोल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उसकी सदा भी सुनता है। बहुत खूबसूरत अलामत। और हर एक की अपनी अपनी बोली, सहरा का और फिर सारी मखलूकात की, यानी बगैर बोले भी कुछ बोलियां हैं जिसको ज़बान हाल कहते हैं। बहुत खूबसूरत। और उस पे भी गए हैं, वो भी सुन रहा है। नाज़रीन किराम, हमारा मौजू अल मुजीब, खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज रहमत सहर में। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खैर मकदम है नाज़रीन आपका रहमत सहर में, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अल्लाह करीम का सिफाती नाम अल मुजीब। जनाब मोहतरम पीर साहब किबला बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू ने एक डायरेक्शन ली रूहानी हवाले से, आरिफाना उसकी एक जिहत के हवाले से। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अल्लाह करीम को जब पुकारा जाता है, उसके आगे सवाल किया जाता है, आप इसको साहब हाल और साहब काल के हवाले से भी लीजिए। अगर कभी उस बारगाह से जवाब ना आए, मेरी मुराद ये है, यानी जो मैं पूछना चाहता हूँ कि इखलास और तकाजे क्या हैं उसको पुकारने के। देखिए जी, उसमें सबसे पहले तो ये कि आपके पास इसमें ये मेरे ख्याल बड़ी अहम चीज़ है कि बहुत से लोग दुआ मांगते हैं, तो उसमें एक वो शिकवे का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो मांगते हैं, बहुत अरसे से दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन देखा जाए कि क्या हम जब मांगते हैं तो हम उसकी जो एक पस मंज़र में जो शराइत हैं, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? दुआ से पहले हम क्या रब की बारगाह में इस तरह से पेश हो रहे हैं कि हम अपने एहतसाबे नफ्स और मुहासबा ज़ात की मंजिल से हम गुजरे हैं? क्या हमारा दामन इस काबिल है, उसमें 100 छेद तो नहीं है कि हम जो दस्ते सवाल दराज कर रहे हैं रब के हुजूर? क्या हम तौबा के उस प्रोसेस से गुजरे हैं? अल्लाह करीम की बारगाह में हम पाक साफ होकर जा रहे हैं? अगर हम हलाल और हराम की हद फासिल को भी ख़त्म कर रहे हैं, अगर हम हराम जो की कमाई से उजले कपड़े पहन रहे हैं, हराम की कमाई खा रहे हैं, और हराम और हलाल की हमें वो तमीज़ ही ज़हन में ख़त्म हो गई है, उस सूरत में हम अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम हुजूर जा रहे हैं, तो हम किस तरह जा रहे हैं? हम किस तरह सवाल बुलंद करें? वो तो गफूर रहीम है, वो तो कादिर मुतलिक है, वो तो नवाजने पे जिस तरह आए नवाज दे। लेकिन क्या उसको तो हर कोई पुकार रहा है? जिस तरह गुफ्तगू के इख्तिताम में बात हो रही थी, उसके तो गोरा अपनी जुबान में पुकार रहा है, उसे जो अरबी है वो अपनी अरबी में पुकार रहा है, एक पंजाबी है जिसके पास टूटे फूटे लफ्ज हैं, जिसको दुआ मांगने का सलीका, करीना और तरीका भी नहीं आता, वो भी पुकार रहा है, वो तो उसे भी नवाज रहा है। लेकिन ऐसे भी हैं फिर जिनकी दुआ तो वो सबकी सुन रहा है, जवाब भी दे रहा है, कबूल भी कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर तो दराजात भी है ना, कि अल्लाह करीम के कुछ आरिफीन ऐसे भी हैं जो दुआ करते हैं तो ना सिर्फ उनकी दुआ को कबूल करता है, बल्कि उनके सदके से औरों की दुआ को भी कबूल कर लेता है। ये तो फिर आगे आगे अपने हाल है, अहवाल है और अपने अपने मरातिब और मतारिज की बात। जी जी, बहुत शुक्रिया पीर साहब, माशाल्लाह खूबसूरती से आपने इस बात को आगे बढ़ाया। अल्लामा साहब, मैं अभी दुआ की बात हुई थी, मैं दुआ से भी पहले मरहले को थोड़ा सा डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। अभी जो बात हुई कि जब पुकारने वाला पुकारता है तो रब फरमाता है कि मैं करीब हूँ तुम्हारे। अब यहाँ पे दुआ में क्या कोई तखसीस भी शामिल है? एक तरफ
मुस्लिमीन हैं और दूसरी तरफ गैर मुस्लिमीन। यहाँ पे दुआ के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि जब वो सुनने पे आता है तो किस किस की किस अंदाज में, क्या इसमें कोई तखसीस भी रवा रखता है? ये पूछा, फरमाया गया इज़ा सअलका इबादी, इबादी, लफ्ज़ इबादी मेरे इस्तेमाल हुआ, बंदा, मेरे बंदे, मेरे पूछ, बंदे। और पूछा था बंदों ने, मैंने बताया इंसानी नफ्सियात है। ऐन सहाबा ने पूछा कि देखिए इंसानी फितरत हमेशा से इस बात की मुतकाजी रही है कि माबूद हमें नजर आना चाहिए, अल्लाह अकबर, अजल से चला आ रहा जी है। और बिल्कुल। इंसान ने अशरफुल मखलूकात हो गए, जिल्लत व पस्ती के वो जनाब पाताल तय किए हैं, रिकॉर्ड कायम कर जी, दिया। कि हद ही कोई नहीं। तौबा, आप अल्लाह, बुत को भी, पत्थर को भी माबूद, शजर को भी माबूद, हर मुजाहिर हाँ फितरत जी। को। क्या क्या जिल्लत व पस्ती। और फिर हिंदुस्तान में आप चले जाइए तो फिर पता नहीं गंद और गलाजत तक की पूजा हो रही। अल्लाह तो अकबर, अब मतलब यह है कि अब इंसान ये चाह रहा है कि मेरे सामने कुछ हो तो सही ना, कुछ नजर तो आए। जी, ये खुद बहुत बड़ा मौजज़ा है, बिन देखे खुदा मनवाना, बहुत अच्छी अल्लाह बात, और अल्लाह मनवा के अकबर, दिखाया है मदीने वाले। अल्लाह सुभान अकबर, आका करीम अलैहिस्सलाम ने रब से ऐसा ताल्लुक जोड़ा है कि माबूद दिखाना नहीं, माबूद मनवाना है। अल्लाह सुभान अकबर, मनवाया। अब उन्होंने कहा, पूछा तो आका करीम अलैहिस्सलाम पर वही इलाही आ गई, रब्बे कायनात ने खुद बराह रास्त जवाब, चूंकि मेरे बारे में पूछ रहे हैं जवाब मैं खुद दूंगा, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह, लिहाजा मैं करीब हूँ, जब ये पूछें तो इन्हें बता दें, जब भी पुकारो। अब इसमें कमाल इज़ा जो है ना, इज़ा का मतलब इसमें उमूम है। यहाँ एक और नुक्ता फिकी भी समझ लेना चाहिए कि दुआ में कोई टाइम मुकर्रर नहीं, बहुत अच्छे, नमाजों के औकात फिक्स हैं, उसके इबादत आगे के। पीछे हो जाएंगे नमाज, उसके वो नहीं होगी। दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें उमूम रखा गया है 24 घंटे की, जिस घड़ी मर्जी अपने रब से दुआ मांगो। जबान हिला के नहीं भी मांग सकते हो, दिल में मांग लो, किसी ऐसी हालत में हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं, उसके अंदर उमूम है। अल्लाह, इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, अल्लाह अकबर, दुआ इबादत है, और अद्दुआ मुख्खुल मुख्खुल इबादत, इबादत। तिरमिज़ी में है कि ये इबादत का मग़ज़ है। अब करना क्या है, आपने नुशाई साहब जो बात कर रहे थे पीर साहब से जी जी, कि क्या लवाजमात हैं, क्या शराइत हैं, ठीक है, वो शरीयत ने बयान कर दी हैं। वो सारे लवाजमात और शराइत आपने पूरे करने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर उसमें से कोई शर्त भी पूरी नहीं है तो ये कहीं नहीं कहा कि अब ना पुकारना, बहुत अच्छी बात, अल्लाह अकबर। ये पाबंदी नहीं लगाई, पुकारते जरूर रहना। शरायत पे पूरा ना भी उतरे तो पुकारते रहो। पुकारते वो इसलिए, पुकारते इसलिए रहना कि अब मसलन मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही तो ये तो मेरे पास कोई NOC नहीं है कि अब मैं नमाज पढ़ूंगा ही नहीं जी। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने पे हम बहरहाल मामूर हैं, जी, तो याद रखिए दुआ मांगने पर भी हम मामूर हैं। अल्लाह, और इसकी जिद को कुरान ने तकब्बुर कहा है, यस्तकबिरून अन इबादती, जो आए तो सही मेरे दर पे, अल्लाह अकबर, अल्लाह, और सजदे भी किए, रुकू भी किए, इबादतें भी की, मुझसे मांगा ही कुछ नहीं, हाँ, अल्लाह मेरे अकबर, आगे झोली क्यों नहीं फैलाई। ये सख्त बंदगी और नापसंद उबूदियत किया के खिलाफ है, अल्लाह अकबर, इसको तकब्बुर कहा है कुरान ने, और फरमाया उसको जहन्नम में उल्टा करके फेंक देंगे। तो मुझे तकब्बुर दिखाता है, आए, मुझे बेनियाजी दिखाता है, अल्लाह, बेनियाज को न्याजमंद हो के मुंह फेर के चल पड़ता है बिन मांगे। ये सख्त नापसंदीदा है बारगाह इलाही के अंदर। आपने अपनी आजिज़ी शो करनी है, तजल्लुल और इनकिसार की एक फिजिकल शेप है दुआ। यह हाथों का कासा बना दिया आपने और फैला दिया है बारगाह इलाही में। तो आप, बंदा तो इतना ही कर सकता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बंदा यूं करता है ना, अल्लाह अकबर, बड़ा बड़ा जिगरा हौसला करना पड़ता है। हाथ फैलाना है, जी जी, जिंदगी में हाथ मुश्किल फैलाना तरीन है। और कामों में अल्लाह से काम। बढ़ के इंसान की अनानियत और नफसानियत को कोई नहीं जानता। बेशक, अल्लाह बेशक। अकबर, अब आया है अपनी उस जिसके लिए बना है अबूदियत, आहा, बंदगी। अल्लाह। बंदगी की शेप है दो, एक सजदा वाह, और एक और दुआ। क्या मांग, कहना? रब चाहता है कि मुझसे मांगता हुआ नजर आ, फिर मुझे देते हुए देख। हाँ, सुभान अल्लाह अकबर, जी, और देखिए क्या फरमाया, फरमाया जब वो यूं कर देता है ना, फिर अल्लाह को हया आती है कि अब ये यूं किया था तो खाली ही ऐसे चला। हाय, 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 अल्लाह अकबर, बंदा मैं किसी के आगे यूं कर दूं अल्लाह तो वो भी अकबर, सोचेगा यार हाय, हाय, कुछ हाय, तो रखो ना। अल्लाह। कहे कि खाली हाथ आया तो खाली ही जा रहा है। अल्लाह तो अकबर, फिर क्या होता है, फिर उसकी इज्जत शान की बिरियाई फिर उसका मसला हो जाता है। वाह, इसलिए वो उसकी शान की बिरियाई गवारा नहीं करती कि इसने तो जो करना था कर दिया है, इसने तो अपने पिंदार को रोल दिया है मेरे आगे, आहा, हाँ, तो अब मैं ये खाली लौटा दूं तो हया आती है। फिर रब कायनात कुछ ना कुछ उसके डिपॉजिट में या तो डायरेक्ट कैश या कुछ ना कुछ रिजर्व बहुत अच्छी बात, डाल दिया जाता है। जिसके लिए हमें हाँ, अक्सर क्योंकि शिकवा उसमें रहता दो है कि पता कैफियत नहीं आ चलता। जाती, फिर दो कैफियत बड़ी बारीक और लतीफ हैं।
ایک یہ ہے کہ سائل کی مرضی اور ایک ہے مسئول و مجیب کی مرضی. خوبصورت. میری مرضی تو ہے نا کہ مجھے فوراً ملے اور جو مانگا ہے وہی ملے، لیکن مسئول چونکہ مجیب بھی ہے اور میرا خالق و مالک بھی ہے. اللہ سمیع و بصیر بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے، رزاق حلیم کریم. آپ اجازت. تو اب کیا کرتا ہے وہ؟ یا تو فوری دے دیتا ہے کیش، یا پھر کہتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. اس وقت دیں گے جب اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ علامہ صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ عام لوگ اور جو اس کے خواص قرب والے لوگ ہیں وہ کیسے سوال کرتے ہیں، پھر ان کو کیسے عطا کیا؟ وہاں زبان حال، ان کے سوال کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ہم نے بات کی پہلے زبان حال، جی وہاں دو ہیں. ایک تو ہے زبان قال جو مسنون نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے. جب وہ مسنون دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی. بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہیے. ڈیمانڈ نہیں ہوتی، صرف عرض ہوتی. بڑی خوبصورت بات. یہ نہیں ہوتا جو اپلیکیشن جناب فور نہ تو کون ہے؟ جو خواص ہے نا انبیاء، اللہ مانگنا آتا ہے انہیں، بلکہ امر کا صیغہ استعمال ہی نہیں کرتے کہ مجھے دے دے نا. اس کو بھی بے ادبی سمجھتے. اللہ اکبر. جتنا پریا سر تے تریا پیر ترن ڈر ڈر کے. تو قرب سلطان آتش سوزاں بود سادی فرماتے ہیں. جتنا مقرب زیادہ ہے اتنا محتاج زیادہ ہے. بہت خوبصورت. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں تم سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے بڑھ کے اللہ کا تقوی رکھتا. کیا کہ اللہ اکبر. ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں المجیب کے حوالے سے. اس کے جو ایک روحانی طور پر اللہ کریم جیسے جواب عطا فرماتا ہے، اور روحانی طور پر اس کا جو مقرب بندہ ہے اسے جب پکارتا ہے، اور پھر عام لوگوں کا اللہ کریم کو پکارنا اور اللہ کریم کا اپنی بارگاہ سے اس بندے کو نوازنا، کیا خوبصورت حسین گفتگو. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. رحمت سحر میں ARYQTV پر حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نگر لاہور سے آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. اس سیگمنٹ کا ہم آغاز کریں گے کلام سے. میں کلام کے لیے التجا کروں گا جناب محمد افضل نشاہی سے اپنی ماں بولی پنجابی زبان کے ان کلمات خیر کے ساتھ. جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی یہ نگارش ہے. رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، کلام خدا وچ حوالے نے تیرے. تو ونڈیا ہمیشہ سچائی دا لنگر، مروت پرے سب پیالے نے تیرے. تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع. گناہگار آلے دوالے نے تیرے، گناہگار آلے دوالے نے تیرے. تیرے امتی نے اے آسی تے عابد، تیرے امتی نے اے آسی تے عابد. حبیبہ اے گورے تے کالے نے تیرے، حبیبہ اے گورے تے کالے نے تیرے. تیرے نالے عرشاں تے فرشاں دی رونق، تیرے نالے عرشاں تے فرشاں دی رونق. لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے، لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے. تیرے نالے تیرا نا شریعت دے متھے دا ٹکا. پنجابی زبان کا بہت کلاسیکل یہ شعر ہے. تیرا نا شریعت دے متھے دا ٹکا، طریقت دے کناں چ والے نے تیرے، طریقت دے کناں چ والے نے تیرے. پرے ہو کے اونا تو طوفان لنگن، جنہ کشتیاں نو سنبھالے نے تیرے. پرے ہو کے اونا تو طوفان لنگن، جنہ کشتیاں نو سنبھالے نے تیرے. سوالی نے شہزاد جائے بے سمجھ بھی، تے حکمت پرے زین والے نے تیرے، تے حکمت پرے زین والے نے تیرے. سبحان اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں. اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر. تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اور بھیک دیتے
लजपाल हैं मेरे वाली, बीक देते हैं जो बेमिसाल, ऐसे लजपाल हैं मेरे वाली, मेरी झोली रहे कैसे खाली, मेरी झोली रहे कैसे खाली, जब मैं से सखी का गदा हूँ, जब मैं से सखी का गदा हूँ, और मेरे पल्ले में कुछ भी नहीं है, मेरी निस्बत तो सबसे हंसी है, मेरे पल्ले में कुछ भी नहीं है, मेरी निस्बत तो सबसे हंसी है, ये ताल्लुक़ ही नाज़ाफ़री है, ये ताल्लुक़ ही नाज़ाफ़री है, मैं बुरा हूँ मगर आपका हूँ, ये ताल्लुक़ ही नाज़ाफ़री है, मैं बुरा हूँ मगर आपका हूँ, और देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। और काबिल तवज्जो है ये शेर अल्लामा मौदूदी साहब, हमारे हाल की बात के शाफ़ए मुज़निबी के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, शाफ़ए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, अरे निस्बतों का करम है ये खालिद, निस्बतों का करम है ये खालिद, खोटा होते हुए बिखरा उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा नाज़रीन किराम, कलाम आपने सुना। निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ का इज़हार, अल्लाह इन निस्बतों में मज़ीद तवानाई अता फरमाए। हमारा मौजू है अल मुजीब। सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब, एक सवाल आपकी जो ब्रेक में जाने से पहले का जो हिस्सा था उसमें एक सवाल, मुमकिन है कि इसका ताल्लुक़ बराह रास्त ना हो, बिलवास्ता हो, लेकिन सवाल दिलचस्प है। एक पिछली अस्माउल हुस्ना की एक नशिस्त में हमने कहा था कि
اللہ رب العزت منزہ ہے اوپر نیچے دائیں بائیں سے، اور اس کے اوپر بڑے مطلب اس انداز میں، اس سٹائل میں مخاطب کرنے کے اوپر بہت آپ نے فرمایا کہ کچھ وعید بھی آ جاتی بعض کو اگر ہم اپنے اس دائرے سے باہر نے تو اس پہ فتویٰ کفر دیا جی، کفریہ کلمات میں شمار کیا جی۔ اس کے حوالے سے ایک سوال ہے، لیکن انسانی عقل کے بالکل عین تابع ہے۔ میں نے مطالعے کے درمیان بہت سارے اولیاء اور رفع صلحاء کے حوالے سے یہ پڑھا کہ بعض اوقات جب کوئی آزمائش کا وقت آیا، دعا کی فوری قبولیت کی مطلب وہ درکار ہونا وہاں پہ آیا، تو میں نے دیکھا اور سنا اس بارے کو پڑھا کہ اچانک صوفیاء نے صلحاء نے اپنا عرش کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ اس حوالے سے پھر ہم اس پرسپیکٹیو میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ایک طرف یہ ہے کہ وہ فوق سے، طول سے، تحت سے، رائٹ لیفٹ سے منزہ ہے، پاک ہے، تو ہم نے دیکھا اور رفع نے بعض اوقات آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اس کو کس طرح دیکھیں؟ درست بات، بہت اچھی بات ہو گئی۔ یہ ہم چاہتے تھے کہ یہ بات کہیں کسی طرح بیان ہو جائے، وقت کی ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے کمی ہوتی ہے۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قبلہ، ہر چیز کا ایک قبلہ ہے۔ ایک نماز کا قبلہ ہے جی، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ بیت اللہ شریف اللہ نہیں ہے، اللہ وہ قبلہ ہے، وہ قبلہ ڈائریکشن ہے، آپ نے اس طرف متوجہ ہونا، وہ سمت لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو یہ یاد رکھیے دعا کا قبلہ آسمان ہے، گڈ، ٹھیک ہے۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، اپنے قبلہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ خوبصورت بات، جیسے نماز میں آپ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو آپ کا وہی تعلق ہے نا جو نمازی کا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کر لو اللہ ادھر ہی۔ بار بار قرآن پاک کے اندر آ گیا وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ ادھر کر لو یا منہ ادھر کر لو۔ جی 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 جی، اصل کیا ہے کہ اپنے قلب کا قبلہ اپنے معبود حقیقی کو بناؤ۔ جسم کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، درست۔ اور علامہ علوسی نے پھر لکھا کہ جب ہر چیز کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، تو اللہ کا بھی ایک قبلہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کا قبلہ ہے۔ اور قرآن پاک میں بتا دیا وہ کیا ہے، فرمایا کہ اے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء اللہ اکبر، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو جو جدھر دیکھ رہا ہو اس کا قبلہ ادھر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدھر ڈائریکشن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قبلہ توجہ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو فرمایا، یعنی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو اگر کوئی فکسڈ پوچھ سے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کدھر ہے، خوبصورت تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی روشنی ذات میں مصطفیٰ گنبد خضرا کی طرف، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا المجیب کے حوالے سے۔ بریک کے بعد آتے ہیں تو قبلہ پیر صاحب سے انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں آپ دیکھتے رہیے رحمت سحر میں، بڑے خوبصورت انداز میں یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں رحمت سحر میں، اور بڑا خوبصورت موضوع آج ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اپنی ضرورت کے حوالے سے، اپنی تکلیف کے حوالے سے پکارنا۔ اب پکارتا جب وہ اپنے مولا کو ہے، جب اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے، تو پھر اس بارگاہ سے کیسے ندا آتی ہے، جواب کیسے آتا ہے۔ آج المجیب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ محترم قبلہ پیر صاحب، بات ہوئی اللہ کو پکارنے کی، تو ذرا میں عارفانہ نقطہ نظر سے اس بات کی طرف یوں آنا چاہتا ہوں کہ جب پکارا جاتا ہے تو ہم دھیان بھی ہمارا اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جو اہل معرفت ہیں وہ دھیان کے اندر ایک دھیان کی بات بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں حوالوں سے اللہ کو پکارنے کی المجیب کی شان بیان کیجیے۔ مفتی صاحب قبلہ ایک گفتگو بڑی عمدہ فرما رہے تھے، تو درمیان میں مجھے کال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوئی، مجھے دعا کی قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوئی۔ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوتے کہ وہ جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ چشتیہ کے مؤسس ثانی بھی جنہیں کہا گیا ہے، انہوں نے بھی ایک جملہ فرمایا ہے، وہ بہت سی جہتیں اپنے اندر لیے ہوئے،
اور بہت سے سوالات کا جواب اس ایک جملے کے اندر ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ میں کسی وقت پڑھ کے بڑا محظوظ ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 40 سال تک جو میرے رب نے مجھے کہا میں نے وہی کیا. 40 سال تک میرے سے ایسا کوئی فعل عمل سرزد نہیں ہوا جس سے میرا رب مجھ سے خفا یا ناراض ہوا ہو. اور اب اللہ کریم نے فرید الدین مسعود کی زبان میں اتنی تاثیر رکھ دی ہے کہ ابھی میری دعا کے الفاظ میری زبان پر بھی نہیں آتے کہ وہ اللہ رب العزت اسے پہلے شرف باریابی عطا فرما دیتا ہے. تو اب چلتے ہیں سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارکہ کی جانب. بلکہ دیکھیں وہ کتنا غفور الرحیم ہے. ذرا یہ بھی دیکھیں حضرت رابعہ بصریہ کے ایک قول کی میں تفہیم کی جانب اور مفہوم کی جانب آ جاتا ہوں کہ اگر انسان کسی سے مانگتا ہے کتنا بھی قریبی ہو، ایک مرتبہ مانگے گا، دوسری مرتبہ مانگے گا، انسانی فطرت ہے کہ جب تیسری دفعہ مانگے گا پہلے تو اس کی اپنی پیشانی ہر کالود ہوگی کہ نہ جانے آگے سے کیسا سلوک ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناراضی کے سلوک کے لیے بھی وہ تیار رہے گا. لیکن وہ ایک ذات ایسی ہے کہ جسے جب چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو، صبح کی سفیدی میں مانگو یا رات کی تاریکی میں مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان فرشتوں کی محفل میں کبھی انسان کی عزت نفس کا مذاق نہیں اڑاتا، وہ جھٹلاتا نہیں ہے، وہ جتلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اے فرشتوں ذرا دیکھو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، اور یہ جو اس نے مجھ سے دعا کی میں نے وہ بھی اس کی قبول کر لی، اور جو بھولے یہ مجھ سے نہیں مانگ سکا میں نے اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دیا ہے. اب آپ نے دھیان کے اندر ایک دھیان کی بات کی، گیان کی، اب اس جانب آ جاتے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ تصوف کے ایک میر کارواں بھی ہیں، اور آپ کا اس میں مبارک جب تک شامل نہ کیا جائے کتاب روحانیت مکمل نہیں سمجھی جاتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ خاور تصوف کے درخشندہ آفتاب ہیں. تو یہ جملہ بھی ان کی، یہ جو جملہ ان پر صحیح راست آتا ہے. آپ ایک جملہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بعض اوقات ایک ایسا مقام بھی آتا ہے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے اپنی خبر بھی نہیں رہتی، اور پھر جو میرے شعور اور لا شعور میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اللہ کریم وہ حجابات بھی میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکریہ پیر صاحب، بہت شکریہ. علامہ صاحب دعا کی بات ہو رہی، عابد اور معبود کے درمیان دعا کا ایک رشتہ ہے. کیا غیر اللہ کے لیے جب ہم کسی چیز کے اپنی استعانت کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں، اب اس کو دعا تو ہم کہہ نہیں سکتے، اس کو ندا کہیں گے، فریاد کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بالکل، اس کو ندا کہیں گے، صدا کہیں گے، فریاد کہیں گے، استغاثہ کہیں گے. ٹیکنیکلی اس کے لیے لفظ ہے استغاثہ، جو ہماری عدالتوں میں بھی آج کچہریوں میں بھی استعمال ہوتا. صحیح. اور اسی سے مغیث اللہ کی شان ہے، اور اسی سے پھر غوث بندے کی شان ہے، جو کہ اللہ کا بندہ ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کر رہا. اللہ المجیب ہے تو اللہ کی مخلوق میں جو اس میں صفت سے فیضیاب ہوتا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ اجابت. درست. اور جس شخص کے اندر یہ وصف پایا جائے گا کہ کوئی سائل اس کے در سے خالی نہیں جاتا، وہ مجیب ہے. اللہ کی صفت کا اس کے اندر رنگ آ گیا. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے در سے منگتا خالی نہ جائے، اور جب بھی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بہت خوب. اسے خالی نہیں لٹانا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا دل. اور صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کل زندگی میں ایسا نہیں ہوا اِذَا سُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ لَا، آپ کی زبان پہ لا آیا ہی نہیں، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. اور لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے. صحابہ کہتے ہیں لا اسی وقت آتا تھا جب آپ نے اشہد واللہ الہ الا اللہ کہنا. اس کے علاوہ جب بھی سائل آئے تو یہ صفت مجیب کی مظہریت ہے، اور کامل ترین مظہریت ہے کہ اللہ کے بعد یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے در سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں گیا، اور واحد در ہے جہاں کال سے بھی مانگا جا رہا ہے اور حال سے بھی مانگا. تو اس لیے کہ اللہ نے آپ کو
اپنی صرف یہ ہے کہ صفت مجیب یا باقی صفات کا مظہری نہیں بنایا، اپنے خزانوں کا قاسم بھی بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، اوتیت خزائن الارض، فرمایا میرے اللہ نے مجھے سارے خزانے سونپ دیے ہیں، ان کی کنجیاں بھی میرے حوالے کر دی۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے۔ تو اس صفت کی مظہریت پھر یوں مخلوق میں آتی ہے، انبیاء میں آتی ہے، اولیاء میں آتی ہے، علماء میں آتی ہے۔ اس میں لکھا عرفا نے کہ دین میں اجابت کیا ہے کہ عالم دین سے جب کچھ پوچھا جائے اور وہ جواب دے تو وہ مجیب ہے۔ بہت خوبصورت۔ تو ہمارے افتاح پہ لکھا جاتا ہے، جب مفتی تصدیق کرتے ہیں نا فتوے کی، تو کہتے ہیں المجیب المصیب، المجیب هو المصیب۔ جس مفتی صاحب نے جواب دیا میں اس کی تائید کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک جواب دیا۔ مجیب کی بات ہوئی تو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، مجیب الدعوات۔ اس کی بھی کچھ تشریح کیجئے، کیونکہ اس کا جو اپلیکیشن ہے کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے بہت نادانی میں، بہت غلط جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے۔ ایک دو صاحبان علم کو اللہ کو مستجاب الدعوات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ گئے، ہم نے دیکھا ہے مجیب الدعوات اللہ کی صفت ہے۔ اس ٹرم کی ذرا اصلاح اور معنی بتا دیجئے۔ مستجاب الدعوات یہ بندے کی صفت ہے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجھے یاد آ گئے، عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے کہا فداک امی و ابی یا سعد ارمی یا سعد۔ اللہ حضور علیہ السلام کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، بہت پیارے صحابی، نابینا ہو گئے تھے، اللہ اکبر، اور یہ مستجاب الدعوات تھے۔ صحابہ کرام بھی ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ مستجاب یعنی جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں یا جو رب سے دعا مانگے وہ ہمیشہ قبول ہو۔ اللہ، یہ دونوں معنی اس میں موجود جی علل اعلان، اللہ چھپ چھپا کے نہیں، جو مانگے وہ قبول ہو، جس کے لیے مانگے وہ قبول ہو۔ اب دیکھیے ذرا ذوق دیکھیے، گیان والی بات، گیان دیکھیے، نابینا ہیں تو لوگوں نے کہا حضرت دعا کریں اللہ آپ کو بینائی دے دے۔ فرمایا میری مرضی ہے بینائی آ جائے، میرے مالک کی مرضی ہے بینائی نہ آئے، تو میں اپنی مرضی پہ مالک کی مرضی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شاہ جی، موضوع ہے خانقاہ کا، تصوف کا، عارفین کا، صلحاء صالحین کا، تو آپ اپنے مشائخ کی بارگاہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ خانقاہی نظام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چورہ شریف کی سرزمین سے مشائخ سے آپ کا تعلق ہے، اپنے بزرگوں کے حوالے سے یا صلحاء کے حوالے سے اسی بات کو اور آگے بڑھائیں کہ کیسے اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے ذریعے یا ان کی براہ راست سنتا ہے۔ دیکھیں جی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کریم کے سورہ فاتحہ میں اللہ کریم مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور مانگنے کا طریقہ پھر اگر اس کے عارفین کاملین سے سیکھا جائے، ان کی صحبت میں رہ کے سیکھا جائے، تو جہاں مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے اور وہاں پھر اللہ کریم انہیں نواز بھی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک درویش آیا اور 2-3 روز تک آپ کی خدمت میں رہا، تو آ کے پھر ایک موقع پر آپ سے کہنے لگا کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی دعا کا سلیقہ بتا دیجئے کہ میں کن الفاظ میں دعا کروں۔ تو آپ نے اسے جانے سے پہلے یہ جو جملہ ہے یہ کہا، آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، وہ ہماری ان کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کر لیا کر کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ جو میں منہ سے اپنے نکالوں وہی پورا ہو جائے۔ تو دیکھیں اگر کسی اور کے پاس جائیں، آپ دنیا دار کے پاس جائیں، کسی ایک ظاہری علم والے کے پاس جائیں، تو وہ شاید اس کی تشریح میں، تفہیم میں اور بہت سی ایک لمبی چوڑی آپ کو دعا کو خاص الفاظ کے ساتھ لکھ کر دے دے، لیکن ایک مرد درویش نے، ایک مرد خلیق نے، ایک مرد کامل نے کیا کہا کہ اے اللہ جو میں زبان سے نکالوں تو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ المجیب کے حوالے سے بڑی خوبصورت عارفانہ پہلوؤں کے حوالے سے بھی آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، رحمت سحر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ ARYQTV کی یہ ٹرانسمیشن داتا کی نگری لاہور سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ خوبصورت موضوع، آج کی یہ نشست اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں اختتامی کلمات کے لیے، چند اختتامی کلمات کے لیے پیر سید احمد ثقلین حیدر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے ظاہری موضوع اتنا بڑا اور سبجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ ہم تو دامن وقت کے اندر جتنی گنجائش ہے اتنی ہی اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں، تو آپ خلاصہ کلام کے طور پر چند کلمات اس موضوع کے حوالے سے ارشاد کیجیے۔ حضرت ایک حدیث مبارکہ پہ ہی میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لے آتا ہوں تاکہ برکت بھی ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے
نماز کے بعد نماز ادا کی اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھے ہوئے بغیر اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اور جب دعا کر کے فارغ ہوا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی تو نے بہت جلدی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی پاکیزگی بیان کی، اس کی تحمید بیان کی، بزرگی بیان کی، بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا، اور اس کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے دعا کی وہ تیری دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے درجہ پائے گی۔ تو ہمیں جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا دیکھیں ایک ایسی چیز ہے، اور عفا کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس میں اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے کہ یہ دماغ سے زبان پر یا دل سے زبان پر بعد میں آتی ہے، یہ سینے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں پہلے چلی جاتی ہے۔ یقیناً یہ وہ نقطہ اتصال ہے جو انسان کی دعا کو، اس کی خواہش کو اور اللہ رب العزت کی عطا کو ایک مقام پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ بزرگوں کا وظیفہ بھی ہے، یہ بے کسوں کی آس بھی ہے، اور اختتام پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں وہ شخص بڑا بدقسمت کہا جا سکتا ہے اور بڑا بدبخت ہے جسے اس زندگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنے کا، دعا مانگنے کا وقت میسر نہیں۔ اللہ ہمیں دعا مانگنے کا وقت میسر عطا۔ علامہ صاحب کچھ اختتامی کلمات اختصار سے تاکہ آگے بڑھیں۔ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے جب جو خود فرمایا ہے نا کہ مجھ سے یوں مانگو، اس کو بہت ملحوظ رکھیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب کو جب بھی پکارنا ہے تو آہو زاری کے ساتھ اور خفی طریقے سے چپکے چپکے پکارنا ہے، تضرع کے ساتھ اور زاری کے ساتھ اور خفیہ کا لفظ ہے قرآن پاک میں، لیکن چیخو پکار، بلند آواز، اور خاص طور پہ مجمع میں پبلکلی جب دعا مانگی جائے۔ ایک تو دعا ہے آپ تنہائی میں مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی مانگیں، لیکن جب آپ پبلکلی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ غیر مسنون اور بدعت اور ناجائز اور قیامت کی نشانی ہے۔ الاعتداء فی الدعاء، سنن ابی داؤد میں یہ باب باندھا گیا ہے، دعا میں تجاوز، اور قرآن نے کہا لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں۔ اس کو قیامت کی نشانی کہا گیا، یہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ مجمع میں 2 گھنٹے چیخو پکار کر کے اس کا نام دعا رکھ دیں۔ بہت باریک اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بدعت ہے اور قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، رحمت سحر میں ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے ہماری آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آخر میں ہم کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جناب پیر سید احمد ثقلین حیدر صاحب، آپ کی بہت نوازش تشریف لائے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، پورے رمضان میں آپ کی رفاقت، صحبت اور رہنمائی میسر رہی۔ یہ پورے رمضان کا لفظ میں نے اس لیے ناظرین استعمال کیا کہ آج امکانی طور پر لاہور اسٹوڈیو سے ہماری آخری نشست ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی طاق رہتے ہیں وہ ARYQ TV کراچی سے ہماری محفل شب قدر آن ایئر ہوتی ہے، اور ان محافل کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے حوالے سے، اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوئے ان محافل کو وسیلہ جانتے ہوئے۔ تو آج کیونکہ 28 رمضان ہے، 28ویں رمضان کی سحری ہم اختیار کر رہے ہیں، 29ویں کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ کراچی سے ہوگی، تو ممکن ہے اللہ رب العزت کے ارادہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت بہتر فرماتے ہیں، چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ بہرحال آپ کو ہم پیش کی عید کی مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ خوشیوں والی عید ہو، امن والی عید ہو، رسول رحمت علیہ السلام کی پوری امت ہر جگہ خوشحال رہے۔ لاہور اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن محمد افضل نشائی صاحب کے ساتھ اجازت کا طلبگار۔ کراچی سے ہماری ٹرانسمیشن آن ایئر رہے گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا صرف ایک شعر، تاکہ نشائی صاحب اپنا کلام بھی پیش کر لیں۔ 3 مصرے پیر نصیر صاحب کے اور 2 مصرے اعلیٰ حضرت کے۔ یوں بخشواؤ جنوں بشر کو خبر نہ ہو، یوں بخشواؤ جنوں بشر کو خبر نہ ہو، دھل جائیں داغ دامن تر کو خبر نہ تو، ایسے گزارو نارے سکر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ رمضان المبارک کے حوالے سے الوداعی کلام ہے۔
الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے الوداع 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 رمضان تو ہم سے جدا ہے قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع ماہ رمضان الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع ماہ رمضان الوداع اور نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آغاشیاں ہی میں دل کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے آغاشیاں ہی میں دل کٹے ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے اور دو اشعار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا تا قیامت ان گداؤں اور فقیروں کو سلام یا رسول اللہ